नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज दोरा कुरान 2026 के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह इस सिलसिले में हम जुज नंबर 6 छठे पारे की कुछ आयत के बारे में आज जानेंगे। आपके लिए जो आयत सेलेक्ट की हैं उन्हें आपसे शेयर करने से पहले आज के टॉपिक्स पे बात कर लेते हैं, जिन पर इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे अदल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक है। शायद हमने कभी इसे इस तरह से, इस नजर से ना देखा होगा, ना इस पर गौर किया होगा कि ये जिंदगी के हर मामले पर छाया हुआ है। कैसे, किस तरह, इंशाल्लाह ताला इस पर तफसील से बात होगी। मुख्तसर सा तकवा के बारे में जानेंगे। अल्लाह ताला बेहतरीन दोस्त। और आखिर में देखते हैं, अगर हमें टाइम बचता है, एक आयत आपके लिए और भी सिलेक्ट की है हिजबुल्लाह के बारे में। शुरू करते हैं आज की पहली आयत करीमा, सूरतुल माइदा, आयत नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, ऊनू कव्वामीना लिल्लाह, ऊनू हो जाओ, फेल है। अरबी में तीन तरह के अल्फाज आपके सामने आएंगे। कोई भी लफ्ज या इस्म हो सकता है, या फेल, या हर्फ। इस्म यानी नाउन, किसी भी चीज का नाम। इस्म कई तरह का होता है, इसकी कई अकसाम हैं, इसकी कई अलामात हैं। इसी तरह फेल, फेल भी कई तरह के आपके सामने आएंगे। कुछ स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुरूफ मादा के लिहाज से होते हैं, कुछ जमाने के लिहाज से, कुछ फाइल यानी काम करने वाले के लिहाज से, कुछ मफऊल यानी जिसके ऊपर काम किया जाए, ऑब्जेक्ट, उसके लिहाज से। ज्यादातर जो हम इस्तेमाल करते हैं जमाने के लिहाज से जो काम का करना पाया जाता है। बाकी लैंग्वेजेस में तो दो तरह का ही होता है, तीन तरह का होता है। आप जानते ही हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अरबी में दो तरह का होता है। माजी तो माजी ही होता है, लेकिन हाल और मुस्तकबिल दोनों को मिलाकर एक कहा जाता है, मुजारे या मुदारे। उसका तर्जमा आप हाल में भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। सम टाइम्स दोनों तरह से करना जायज होता है। तो ये तफसीलात इंशाल्लाह ताला फिर कभी हम देखेंगे। ये भी एक फेल की एक किस्म है, जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है, फेल अम्र कहा जाता है, शायद आप वाकिफ हों। अब इसमें यह है कि कव्वामीन, कव्वाम की जमा, काफ वाव मीम हरूफ मादा से इसमें खड़े होने का माना है, बेसिकली कायम रहने का माना है, और ये खास वजन पर है। अरबी में अल्फाज वजन पर होते हैं, तो बहुत ज्यादा कायम होने वाले, रहने वाले, हो जाओ, बन जाओ। अब ये जो लिल्लाही है, मैं चूंकि पढ़ा नहीं रही हूँ, ये और बात है कि आदत से मजबूर कुछ बातें जबान से अदा हो जाती हैं। ये लिल्लाही की बड़ी इसमें अहमियत है। इसको हम पीछे मिलाएंगे तो तर्जुमा कुछ और बनेगा, आगे वाले के साथ मिलाएंगे तो कुछ और। लेकिन मैं अब इसका सिंपल तर्जुमा करके मैं इस लफ्ज पर आना चाहती हूँ, अल किस्त पर। तो कव्वामीना लिल्लाह, अगर मैं इस तरह से तर्जुमा करती हूँ, तो अल्लाह की खातिर खूब कायम
رہنے والے ہو جاؤ، بن جاؤ، یعنی حق پر قائم رہنے والے. شہداء بالقسط، شہید کی جمع، تو گواہی دینے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے. تو پراپر ترجمہ بنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، یعنی حق پر انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جب گواہی دینی ہے تو انصاف کے ساتھ دینی ہے. کس کا ترجمہ ہمارے ہاں بیسیکلی عدل ہے. ہم عدل کا ترجمہ بھی انصاف کے ساتھ کر لیتے ہیں، دونوں میں مائنیوٹ سا فرق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کرتی ہوں ابھی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. بہت ہی یہ خوبصورت میسج ہے. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابھارے، اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو. اعدلو، پھر حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر، عدل کرو. وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یہ بھی فعل امر ہے. اتقوا اگر الگ سے پڑھیں گے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اچھا ہم کہہ دیتے ہیں اللہ کا، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، یا کسی کو کہہ دیتے ہیں اللہ سے ڈرو، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل میں یہ چیز کیا ہے تقوی. نہ کہنے والے کا اس کو علم ہوتا ہے، نہ جس سے وہ کہہ رہا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ لفظ کہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو سننے والے کی کیا حالت ہونی چاہیے. اسے تو وہ گناہ، وہ غلطی وہیں چھوڑ دینی چاہیے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. جی یہ آپ کے لیے آج کی پہلی آیت کریمہ جو سلیکٹ کی گئی. اس میں اس لفظ پر سب سے پہلے بات کرنا چاہتی ہوں. القسط، عدل کو کہتے ہیں. قرآن مجید میں انصاف کا لفظ استعمال نہیں ہوا. انصاف کہتے ہیں نصف سے ہوتا ہے، برابر کہہ لو، بالکل آدھا آدھا. عدل اس سے مختلف ہے. عدل میں انصاف بھی شامل ہے، کسی کا آدھا آدھا بنتا ہے، آدھا آدھا دے دے. اس میں توازن کا معنی بھی ہے، سیدھا کرنے کا معنی بھی ہے. اس کی اگر آپ ڈیفینیشن سمجھ لینا تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. عدل میں کسی کو اس کا حق دینا ہوتا ہے، کسی صاحب حق کو اس کا حق دے دینا، یہ عدل ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ ہمارے ہاں انصاف سے ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ انصاف سے مختلف بھی ہے، اس سے بالا تر بھی ہے. انصاف کا یہ ہے کہ فرض کریں گھر پر آپ نے 3 لوگوں کو مزدوری کے لیے بلایا، اور تینوں کا آپ نے چلے برابر ٹائم رکھ دیا. 8 8 گھنٹے کام کرو گے تو اتنا اتنا سب کو برابر دے دیا، برابر دے دیا. 8 گھنٹے جو انہوں نے جاب کی، ڈیوٹی تھی ان کی، تو یہ انصاف ہے. مگر آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک اس میں سے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، اور اس کا یہی سورس آف انکم ہے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو، نہ رہنے کو، نہ پہننے کو. ایک بات میں بتا رہی، اب آپ اسے اپنے طرف سے اور ان کے زیادہ دے دیتے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق، تو یہ عدل ہوگا. بچوں کو لے لیں، چلیں اگر فرض کریں آپ کے 2 بچے ہیں، اب ایک 3 سال کا ہے، ایک 10 سال کا ہے. آپ انصاف کریں گی تو ایک روٹی 3 سال والے کی بنے گی اور ایک بنے گی 10 سال والے کی. اگر کھانے کی بات کریں، 3 والے کو ہو سکتا ہے زیادہ ہو، 10 والے کو ہو سکتا ہے کم ہو. تو یہ یہاں پر انصاف سے کام نہیں چلے گا. یہاں پر ان کی ڈیمانڈ، ان کی فزیکل ڈیمانڈ، وہ یہ اس کا یہ حق ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اسے خوراک دی جائے. میرے خیال میں یہ 1 2 مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھنے کے لیے کافی ہوں گی. لفظ بہت اہم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کا بھی ایک نام ہے عادل. تو عدل کرنے والے ہیں، اور پسند کرتے ہیں اس چیز کو، محبت کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو عدل کرتے ہیں. عدل انصاف سے اوپر کی چیز ہے. اب میں آتی ہوں اصل ٹاپک کی طرف. دنیا میں جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی ہے،
وہ خالق ہے یا مخلوق، دو ہی چیزیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہے یا باقی سب مخلوق ہے. اس طرح سے سب کا، ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے. اس حق کو پہچانتے جائیں اور ادا کرتے جائیں. آپ سکون میں رہیں گے، مطمئن رہیں گے، دنیا میں بھی خوش اور کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور آخرت میں بھی. ہم یا تو حقوق کو پہچانتے نہیں ہیں سامنے والے کے، یا جانتے نہیں ہیں، یا جانتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے، دیتے نہیں ہیں، ادا نہیں کرتے ہیں. سارا مسئلہ یہیں پر اسی بات سے شروع ہوتا ہے. مجھے میرا حق چاہیے مگر میں دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھے اپنے حقوق یاد ہے، مجھے اپنے فرائض یاد نہیں ہے. میں قدم قدم پر اپنے حق کی بات کرتی ہوں. میں اپنے والدین سے بھی کہتی ہوں مجھے میرا حق دیں، اپنے شوہر سے بھی کہتی ہوں، اپنے بچوں سے بھی کہتی ہوں. جاب کرتی ہوں تو وہاں پر بھی ایک شہری ہوں اس حیثیت سے بھی، کہیں بھی میں ہوں، یہ میرا حق ہے. حق مانگنا آسان بھی ہے اور بہت عام بھی ہے، مگر اصل چیز یہ ہے کہ آپ پہلے حق دوسروں کے حقوق کو پہچاننے اور انہیں ادا کرنے والے ہوں. پہلے اپنے فرائض کو سمجھیں اور ادا کریں. بالکل جی، آپ کا جو حق ہے آپ کو ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے، کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں. لیکن اسلام دینے پر زیادہ فوکس کرتا ہے. اس کی اتنی وجوہات ہیں. جب آپ دینے والے بنتے ہیں نا، آپ کا دینے پر فوکس ہوتا ہے نا، پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے میرا حق دیا ہے یا نہیں دیا ابھی تک، یا میرا اصل میں کیا بنتا تھا. جو مومن ہوتا ہے نا، جو ایکچوئل دینے والا ہوتا ہے، اسے لینے سے زیادہ کچھ بھی دینے کی فکر ہوتی ہے کہ میری طرف سے کمی نہ رہے، میری طرف سے سامنے والے کو زیادہ پہنچنا چاہیے، زیادہ جانا چاہیے. تو یہ چیز ہوتی ہے، اسے سمجھیں. کوئی بھی چیز ہے، میں کہتی ہوں دنیا میں جو چیز آپ کے گھر میں اگر آپ کو بے جان نظر آ رہی ہے، کوئی کرسی ہے، کوئی میز ہے، کوئی الماری ہے، آپ اس کی صفائی نہیں کرتے. اس کا حق ہے کہ اس کی صفائی کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے، چیزوں کو ترتیب سے رکھا جائے. آپ صفائی نہیں کرتے تو وہاں پر دیکھیں کیسے کیڑے مکوڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، چیزیں کھا جاتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں، کیسے جالے لگ جاتے ہیں. گندا الگ لگتا ہے اور نقصان چیزوں کا الگ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا. اور یہ ایک حق بنے، ایک بات کی ایک مثال، یہ میں مثالیں دے رہی ہوں. یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے، یہ ہر معاملے پر چھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے شروع کریں. اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھا جائے، پہچانا جائے. سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے. عبادت کا لفظ میں جب بھی استعمال کروں اس کی ڈیفینیشن اب آپ کو یاد رہنی چاہیے. کمال درجے کی عاجزی، محبت، خوف اور اطاعت، سب سے بڑھ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق کوئی نہیں دیتا، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے اپنے اوپر بھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ظلم نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حق تلفی تو کی نا اس نے. اور یہ جو اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ اگر اللہ نے کہا ہے کہ اچھا سلوک کرو، ان کے حقوق دو، کوئی نہیں دیتا تو وہ ان کے ساتھ بھی زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کا جب حق نہیں دیتا. بیسیکلی جب ہم حقوق اللہ نہیں دیتے ہیں تو تب بھی اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. جب حقوق العباد ہم نہیں پورے کرتے ہیں تو وہ بھی کس کا حکم ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ہی حکم ہے. بیسیکلی تو ہر حکم اللہ کا ہے، چاہے اللہ کی اپنی عبادات کا ہو، فرائض کا ہو، چاہے بندوں کا ہو. جب ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کا حکم مانتے ہیں، پورا نہیں کرتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اللہ کے معاملے میں تو کسی پر ظلم نہیں ہوتا سوائے ہم پر، مگر بندوں کے معاملے میں ہم بندوں پر بھی ظلم کر بیٹھتے ہیں. اور ظلم کسی پر بھی ہونا، الٹیمیٹلی اس کا جو اثر آتا ہے وہ خود اس انسان پر آتا ہے جو ظلم کرتا ہے. تو کسی کو صحیح اس کا حق دینا جو بنتا ہے، یہ عدل ہے. کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھنا، یہ عدل ہے. کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. تو ان چیزوں کی ڈیفینیشن سمجھ لینا، آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق کیا ہے؟ کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، انہیں زندہ رکھا جائے. اب وہاں پہ حق تلفی کیا ہے؟ بدعتوں کو اپنا لینا
اور सुन्नतों को छोड़ देना। अब आप आए, सुबह से शाम तक आप अपना जायजा लें। चले मेरे साथ आए, मैं और आप मिलकर जायजा लेते हैं। हम जो बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें भी अदल होना चाहिए। उसका भी हक है। अब जब मैं हक की बात कर रही हूँ, मैं समझा क्या रही हूँ? अदल की, कि हर चीज का हक है, उसको उसका हक दे दें, यही अदल है। गुफ्तगू करें तो उसका हक अदा करें। गुफ्तगू का, अल्फाज का हक है कि वो किसी की दिल आजारी करते हुए ना निकले आपकी जबान से, बुरी नीयत से ना निकले, गलत और बेहुदा अल्फाज ना निकले जबान से। ये अल्फाज का हक है, ये आपकी गुफ्तगू का हक है। मुनासिब की जाए, कम की जाए, मुतवाजिन की जाए, नरमी से की जाए, खूबसूरती से की जाए, किसी के फायदे के लिए की जाए, अल्लाह की मखलूक को फायदा पहुंचाने के लिए की जाए। और बेहतरीन गुफ्तगू, बेहतरीन इस जबान का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अल्लाह का जिक्र उस इससे कीजिए। आज सुबह ही जिक्र हमारा टॉपिक था। ये जो हमारे 30 डेज और 30 टास्क चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जिक्र ही टॉपिक था। तो अब यहाँ पर वो बात लंबी हो जाएगी, दिल तो बहुत चाह रहा है उस पर भी बात करूं। आप उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अब ये बेहतरीन जो किसी चीज का इस्तेमाल है कि उस चीज को आप अल्लाह ताला के साथ जोड़ दें किसी भी तरह से। मैं कहती हूँ कि इस जबान का हक, देखिए अल्लाह ताला का हक तो अदा हो ही नहीं सकता। जितनी भी जिंदगी मिल जाए, जितने भी सजदे कर लें, जितने भी नेक हो जाएं, जितनी भी नेकियां कर लें, अल्लाह ताला की जो जात है और उनके जो हम पर एहसानात है ना, अल्लाह ताला का हक नहीं अदा हो सकता। हाँ, कोशिश की जा सकती है, ख्वाहिश की जा सकती है, नियत की जा सकती है, वो आप करें। अल्लाह का जिक्र, नमाज भी जिक्र है, तिलावत भी जिक्र है, तस्बीहात भी जिक्र है। और जिक्र का एक माना उसका सिर्फ यही नहीं है, याद करना ही नहीं है, याद रखना भी है। अल्लाह का हक है कि अल्लाह को याद रखा जाए। कुछ भी कहने लगे, कुछ भी करने लगे, अल्लाह याद रहे। ये नहीं कि नमाज में याद रहा, तिलावत करते याद रहा, और बाद में जब दुनिया वालों से मामलात का वक्त आया तो मेरी बद अखलाकी उरूज पर चली गई, मेरी बदजुबानी, लोगों के दिल मैं दुखाती फिर रही हूँ, उनके हुकूक उनको दे नहीं रही हूँ, इतनी तेज मेरी जुबान। तो फिर इसका मतलब मुझे रब तो ना याद रहा हूं। जब मैं उनकी दिल आजारी कर रही हूँ, उनके हक खा जाती हूँ, तो रब को सिर्फ याद करना ही जिक्र नहीं होता, उसे याद रखना भी जिक्र होता है। और ये याद करने से ज्यादा अहम है। याद तो कर लिया, चले 5 वक्त नमाज पढ़ के कर लिया, मगर उन दो नमाजों के बीच में भी आपको अल्लाह याद रहे। तो अब ये है। और देख लें, ये मैंने गुफ्तगू की बात की कि गुफ्तगू का भी हक है। गुफ्तगू के साथ अदल ये है कि आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी हो, किसी का दिल दुखाने के लिए ना हो, बुरी बातें ना हो, गीबत ना हो, चुगली ना हो, अल्लाह की नाफरमानी की कोई बात ना हो, कोई बेहियाई की बात ना हो, कोई दीन की बातें हों, कोई अच्छी बातें हों, लोगों को, दिलों को जोड़ने वाली बातें हों, मोहब्बतें बांटने वाली बातें हों, मोहब्बतें बढ़ाने वाली बातें हों। हम तो लोगों से मिलते हैं, तो कुछ महीने बाद अगर मिलेंगे, कुछ अरसे के बाद, हम नहीं पूछेंगे कि तुम पर क्या गुजरी, ये वक्त तुमने कैसे गुजारा, तन्हाई में गुजारा, एंजाइटी के साथ गुजारा, डिप्रेशन में गुजारा, किसने तुम्हारा दिल दुखाया, किस किस तकलीफ से, किस किस बीमारी से गुजरे हो। हम इतने संग दिल हैं, देखते ही मोटी हो गई हो, ये तुम्हारी स्किन को क्या हुआ, तुम्हारे बालों को क्या हुआ, ये कपड़े कैसे पहन रखे हैं, तुम्हारी फैशन जो ये सेंस है, तुम्हारी ड्रेसिंग ये बिल्कुल बहुत खराब है, ये चीज कैसी है तुम्हारी, वो चीज कैसी है, बालों का क्या हाल है, कितनी अजीब लग रही हो, कितनी बुरी लग रही हो, तुम्हारी ये चीज कैसी है, तुम्हारा नाक, तुम्हारा नक्शा, तुम्हारा कद, तुम्हारा रंग। इतनी लो क्वालिटी गुफ्तगू, इतनी लो क्वालिटी, ना आपको खुद फायदा पहुंचा ना सामने वाले को। तो खामोश हो जाया करें। इतनी गिरी हुई गुफ्तगू से बेहतर है आप खामोश रहें। किसी को कुछ भला नहीं कर सके, वो अगर 6 महीने बाद मिला है, अब वो अगले 6 साल आपसे नहीं मिलना चाहेगा। हम इवन हमारे यहाँ हम वालदैन भी ऐसे कर जाते हैं। बच्चा अगर कभी आके पास बैठ गया है, या कभी किसी बेटी ने या किसी ने दूर से फोन कर लिया है, तो पहले तो रज के जी भर के ताने देंगे। रिश्तेदार भी ऐसे करते हैं, उसे ताने देंगे,
आ गई मैं याद तुम्हें, और ये और वो भी आप खुश हो कि उसने आपको याद किया, भूल जाएं कि कितने अरसे बाद किया। इतना प्यारा रिस्पॉन्स दें, इतना प्यारा वेलकम करें, खुशामदेद कहें उसे कि, और ये लफ्ज खुशामदेद होता है, मुझे भी अभी पता चला। कुछ अरसा पहले मैं खुशामदीद इसे पहले पढ़ा करती थी। एनीवेज, तो ये आप कहें उससे कि वो आपसे दोबारा मिलना चाहे, बजाय कि वो आपकी शक्ल भी ना दोबारा देखना चाहे। और ज्यादा दुनिया ऐसे ही करती है। हम में से कितने लोग हैं कि जब वो किसी से मिलते हैं तो उसकी कोई पॉजिटिव बात है उसे इनकरेज करते हैं, उसे हाईलाइट करते हैं, नहीं तो खामोश रहते हैं। सब लोग मुंह पर बात करेंगे, और फिर इस चीज को बड़े फखर की बात हम समझते हैं, मैं दिल की बहुत साफ हूँ, मेरे तो जो दिल में होता है मैं तो जुबान पे मेरे वही होता है, मैं तो अगले के मुंह पे कह देती हूँ। नहीं इजाजत है हमें हर बात किसी के मुंह पर कहने की और मुंह पर मारने की। ये दिल की सफाई नहीं होती, ये कम इल्मी होती है, ये जहालत होती है। अच्छे लफ्जों में कह दूं चले, नादानी है, ये आपकी मासूमियत है। किसी की दिल आजारी हो रही है, आप कुछ भी कह देंगे। भरम रख लिया करें सामने वाले के, हर बात ना कहने की होती है ना करने की होती है। तो ये बातें कैसे पता चलेंगी? ये कुरान मजीद से जुड़ेंगे तो पता चलेगी कि कितनी बात कहनी है, और कहाँ पे चुप रहना है, और कहाँ जरूर कहें। लोगों को इनकरेज किया करें। हर कोई दुखी है इस सफर में, जिंदगी के सफर में कोई खुश नहीं है। ये आसान नहीं है, मैं अक्सर यही जिक्र करती हूँ। और फिर यहाँ पे हमारे साथ होता है, अगर मैं खुश नहीं हूं तो सामने वाला भी खुश ना हो। ये साइकोलॉजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबकी आजमाइशें हैं, सबकी तकलीफें हैं, किसी की आपको पता चल जाती है, किसी की नहीं पता चलती है। कोई छुपाता है, कोई दिखा देता है। किसी को हमदर्दी चाहिए, कोई छुपाना चाहता है। हर एक के अंदाज मुख्तलिफ है, उसके एक्सप्रेस करने के तरीके मुख्तलिफ है, रंग मुख्तलिफ है। लोगों से नरमी किया करें, अल्फाज, आपकी गुफ्तगू का ये हक है कि वो नरम हो, दिल दुखाने वाली ना हो, किसी के लिए फायदेमंद हो। तो ये गुफ्तगू के साथ अदल है। मैं अगर सारा दिन भी इस पे बात करूं ना, इस टॉपिक पे, मैं सिर्फ अपने और आपके 24 घंटे पे अगर बात करूं ना, तो मैं और आप आखिर में हैरान भी होंगे और परेशान भी होंगे कि हम तो किसी चीज के साथ भी अदल नहीं करते। सोच के साथ भी अदल होता है, सोच का भी हक होता है। तो बाकी मामला, हर रिश्ते का एक हक होता है, उसके साथ अदल करना होता है। और अदल में क्या है? उसका साहिब हक का हक देना है। अदल में ये नहीं कहना इसने मेरे साथ ये किया तो मैं भी ऐसे करूंगी, इसने तो मुझे दिया नहीं मैं ऐसे क्यों दूं। अदल में ना मोहब्बत आड़े आए, कि किसी की मोहब्बत में आप अदल करना भूल जाए, ना किसी की नफरत या गुस्सा या बुग्ज आड़े आए कि आप अदल करना छोड़ दें। ये आयत करीमा बता रही है आपको। अदल करना है, अल्लाह के लिए करना है, करते जाना है, हर चीज से करना है, हर मामले में करना है, हर मरहले पे करना है। कुरान मजीद की एक और आयत से पता चलता है, चाहे वो मेरे अपने खिलाफ जा रहा है, लेकिन मुझे हक बात कहनी है, मुझे सच्ची की शहादत देनी है, गवाही देनी है। गवाही जो अदालतों में देते हैं वो भी मुराद है, दीन इस्लाम की गवाही भी मुराद है। हर मामले में सच्चे होना है मुझे, हर मामले का, हर चीज का हक अदा करना है, हर चीज के साथ अदल करना है। अब जितने आपके रिश्ते हैं ना, आज आप अपना जायजा लें। मैं अपने वालिदैन के साथ वहां पर कैसे अदल करती हूँ, अपने शोहर के साथ, अपने बच्चों के साथ। सबसे ज्यादा नाइंसाफी हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। हम अपने बच्चों के साथ अदल नहीं करते। लाखों में से कोई एक होगा। हम अपने सबसे पहले अपने बच्चों में मुवाजना करते हैं। देखिए, बच्चों में इसमें कोई शक नहीं कि कोई हो सकता है कि कोई इतना फरमाबरदार है, इतना खिदमत गुजार है, बिल्कुल अच्छा लगेगा, और अच्छा लगना भी चाहिए दिल को। मगर जब आपने, अब ये नहीं कि हर वक्त उसकी तारीफ के आप वो कसीदे पढ़ रही हैं और तारीफों के पुल बांध रही हैं, बाकी बहन भाइयों को बुरा लगेगा। अगर हो सकता है कि उस बहन भाई को देखकर वो भी ये कहें कि हमें भी ऐसा बनना है, मगर हमारा रवैया कि हम उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, बाकियों को सुनाते रहेंगे, उसको देखो वो कितना अच्छा है, उसको देखो वो कितना लायक है, उस कितने उसके नंबर आए हैं, और ये है और वो है। फिर पहले तो बच्चों में कंपैरिजन करेंगे, बच्चों से फारिग होंगे तो उनके कजन्स के साथ, फिर उनके क्लास फेलोज के साथ। हम जो माँ बाप होते हैं ना, सबसे बड़े कातिल होते हैं, अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बतें नहीं आने देते हैं।
ہم نفرتیں ڈالتے ہیں. بہن بھائیوں میں نفرتیں پیدا کرنے میں بہت دفعہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے. وہ بچپن میں جو یہ حرکتیں کی ہوتی ہیں نا والدین نے، یہ بہن بھائی یہ زیادہ پیارا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے، اس کی یہ بات، اور کچھ دینا ہے تو ایک کو ہی دیے چلے جانا ہے، تعریف کرنی ہے ایک ہی کی کرنی ہے، گفٹ دینا ہے ایک ہی کو دینا ہے. اسلام اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا. ایک بار ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو یہ چیز ہبا کرنا چاہتا ہوں، گفٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فوراً پوچھا کیا باقی بچوں کو بھی دینا چاہتے ہو؟ ان صحابی نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بری ہونے کی بات کی کہ وہ اس کا ذمہ نہیں لیں گے. دینا ہے تو سب کو دینا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. بعض جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں، سلف گزرے ہیں، جو آپ کہہ لیں، آپ کو پتہ نہیں، یہ جو صحابہ، پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر سلف جو ہوتے ہیں، تو یہ سلف، ان میں سے بہت سارے ایسے تھے کہ وہ اگر ایک بچے کو پیار کرتے تھے نا تو دوسرے کو بھی پیار کرتے تھے، کس کرتے تھے کہ میرے کسی بچے کو محسوس نہ ہو، اور برابر کی بنیاد پر. دل پر اختیار نہیں ہے اور دل کا مواخذہ بھی نہیں ہے. یہ تو چار بیویاں بھی اگر کسی کی ہیں، ایک بیوی دل کو زیادہ بھاتی ہے، زیادہ خدمت گزار ہے، کسی وجہ سے زیادہ دل کو اچھی لگتی ہے، کسی بھی وجہ سے، تو اس پہ اختیار نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت تھی. دل پہ اختیار بھی نہیں ہے، اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک انسان ہونے کے لحاظ سے، ناطے سے جو اختیار تھا، وہ سب بیویوں کے ساتھ برابر کا سلوک تھا. تو یہ حکم ہے ہمیں. تو ہم سب سے زیادہ زیادتی، ناانصافی اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. ایک ہمیں بچپن سے پھر اپنا وہ بہن بھائی اچھا نہیں لگتا ہے جو ماں باپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہم ماں باپ کی بھی ہوتی ہیں، اور طریقہ بھی ہوتا ہے کہنے کا. ایک ہوتا ہے کہ کہیں بیٹھے بیٹھے ایک بچے کو بتا دیا تاکہ باقی بچوں کو موٹیویشن ہو کہ جی یہ اس کی یہ بات اچھی ہے. لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے سنانا دوسرے کو. اس کو دیکھو وہ کتنا اچھا، تم کیا ہو، تم تو یہ ہو، وہ ہو، کچھ بھی نہیں ہو، نتھنگ ہو. اپنے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیا کیجیے، یہ آپ کا بھی حق ہے. دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ اور اچھی رائے رکھا کریں، بدگمانی نہ کیا کریں، دوسروں کا احترام کیا کریں. تو ہر ایک چیز کا حق ہے، کسی کا بھی دیکھ لیں تو بس اس چیز کا وہ حق دے دیں، یہی عدل ہے. بچوں کو ان کے ساتھ کریں. پہلے ہم بچپن میں ایسا نہیں کرتے ہیں، بعد میں ہم کہتے ہیں کہ بچے میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، مجھ سے دور ہو گئے ہیں، بچے تو ایسے ہیں ویسے ہیں، اور جو میری پیرنٹنگ میں جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں وہ مجھے یاد نہیں آتی ہیں، یا پھر اتنا یاد آتی ہیں کہ بعض بزرگ وہ اس پچھتاوے میں ہی زندگی گزارتے ہیں کہ میں نے وقت نہیں دیا، بیوی کو وقت نہیں دیا، بچوں کو وقت نہیں دیا، میں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، فلاں بچے کو مارا. مارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو حیران ہوں، آپ مائیں ہاتھ کیسے اٹھا لیتی ہیں بچوں پر. وہ بچہ صرف اس لیے کہ آپ نے پیدا کیا ہے بس اس کو مارنے کا حق مل گیا، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا؟ بالکل بھی نہیں. اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایک پورا مکمل زندہ انسان ہے، ایک آزاد روح ہے. آپ کے گھر میں وہ آئی ہے. یہ ایک آزمائش ہے کہ کون باپ بنا، کون بیٹا بنا، کون ماں بنی، کون بیٹی بنی. یہ حق نہیں مل جاتا کہ اٹھا اٹھا کے آپ اس کو پکڑ کے ماریں. آپ کسی کے چہرے پہ مار کیسے سکتے ہیں؟ کسی کی سیلف رسپیکٹ کیسے مجروح کر سکتے ہیں آپ؟ اتنا حوصلہ چاہیے اس کے لیے. تو پکڑ کے جس مرضی بچے کو مار دیا. غصہ شوہر پہ تھا، بچے کو مار دیا. غصہ سسرال والوں پہ تھا، بچے کو اٹھا کے مار دیا. کبھی ہاتھ سے مار دیا، کبھی کوئی چیز اٹھا کے. بچے تو ہیں ہی ایسے، میرے بدتمیز سمجھتے نہیں. کوئی بچہ بیسیکلی ایسا نہیں ہوتا. گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے جو بچوں کو ایسا کرتا ہے. کوئی لاکھوں میں سے ایک دو ہوں گے جو شروع سے کچھ ان میں نیگیٹو، آپ کہہ لیں کہ ٹریٹس ہوتی ہیں. زیادہ تر بچوں کو ماحول خراب کرتا ہے. میں اور آپ بناتے ہیں ماحول، ماں باپ بناتے ہیں. اچھا، پھر بعض ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم مارتے نہیں ہیں. جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ، السلام علیکم. جی بعض پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہم مارتے نہیں ہیں، وہ شاؤٹ کرتے ہیں. آپ کسی انسان پہ شاؤٹ کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہ ایک ریسرچ بھی ہوئی تھی کہ آپ کسی پودے پر اگر شاؤٹ کرتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، تو پودا مرجھا جاتا ہے. کہاں یہ کہ انسان، ہم انسانوں کو اپنے الفاظ سے جیتے جی مار دیتے ہیں.
میں خود گواہ ہوں، میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے انہیں تانے دے دے کر وہ بالکل بستر سے جا لگے، اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہے۔ ہم بچوں کو مار نہیں رہے، شاؤٹ کر رہے ہیں، آپ کمپیریزن کر رہے ہیں، ان کو انکریج نہیں کر رہے ہیں، ان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی دوستوں کی تعریف ہو رہی ہے، ان کی کزنس کی تعریف ہو رہی ہے، وہ فلاں بیٹیوں کے ساتھ تو ہم بہت ایسا کرتے ہیں، وہ فلاں کزن دیکھو، فلاں تمہاری دوست دیکھو کتنا اپنا خیال کرتی ہے، کتنا مینٹین رکھا ہوا ہے۔ ایک تو ماؤں کو اپنی بیٹیاں نہیں پسند آتی، دوپٹہ لیا ہوا ہے، حجاب میں ہے، بالکل پسند نہیں آئیں گی کہ اس کا رشتہ کیسے ہوگا، چاہتی ہیں کہ فیشن بھی کریں اور یہ کریں اور وہ کریں، تمہاری یہ چیز اچھی نہیں، تمہاری وہ چیز اچھی نہیں۔ سب سے پہلے تو ماں بتاتی ہے بیٹی کو کہ تمہارا رنگ، تمہارا قد، تمہارا ناک نقشہ، تمہاری یہ چیز، تمہاری وہ چیز، تمہاری چال ڈھال، تمہاری فزیک، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ بہن بھائی پھر بتاتے ہیں، باہر والے تو بعد میں آتے ہیں زندگی میں۔ تو یہ بھی، یہ جو ضروری نہیں ہے کہ کسی کو آپ ہاتھ سے ماریں، وہ تو غلط ہے ہی ہے۔ کسی پہ شاؤٹ کرنا یا کسی پہ تنقید کرنا، کبھی بھی اس کی تعریف نہ کرنا۔ ہم اتنے بخیل ہیں، اتنے تنگ دل لوگ ہیں، ہم کسی کی تعریف نہیں کرتے، اپنے بچوں کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ کبھی بیٹیوں کو پیار سے نہیں کہا کہ تم کتنی پیاری ہو، تمہاری یہ بات کتنی اچھی ہے۔ ساس مر جائے گی، بہو کی تعریف نہیں کرے گی۔ وہ بہو جو خدمت بھی کر رہی ہے، بیٹیاں تو چلی جاتی ہیں، ہمارے پیچھے ہماری بھابیاں ہی ہیں جو ہمارے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں۔ کمی بیشی ہو جاتی ہے، جتنا بھی رکھتی ہیں اس پر تھینک فل اگر ہم ہونا شروع ہو جائیں تو بہوؤں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی۔ جو وہ کھانا بناتی ہیں اس کو کبھی تعریف کر دیں، لیکن ہم مر نہ جائیں، زبان جلتی ہے ہماری۔ کیا جاتا ہے اگر کہہ دیں کہ بہو تم یہ کھانا آج تم نے بہت اچھا بنایا، تم فلاں ڈش بہت اچھی بناتی ہو، بہو یہ تم آج بہت اچھی لگ رہی ہو، کپڑے تم نے بہت اچھے پہنے، جچ رہے ہیں تم پر، تمہاری یہ عادت مجھے بہت پسند ہے، تمہاری فلاں بات مجھے بہت پسند ہے۔ اور کبھی پیار سے جب آپ دل جیت لیں گے تو اس کی بری باتوں کا بھی اس کو بتا دیں کہ یہ اس طرح سے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل بتانا چاہیے۔ جو ساس بعض دفعہ وہ اچھی نیت سے بتاتی ہیں، انداز اچھا نہیں ہوتا، اور چونکہ ہر وقت تنقید ہوتی ہے، کبھی تعریف نہیں کی ہوتی، تو ہم بہویں بھی اس کو پازیٹیو نہیں لیتی ہیں۔ ادروائز ساس کی بہت ساری باتیں اس میں ان کا تجربہ ہوتا ہے، وہ آپ کی زندگیاں سنوار سکتی ہیں، جو غلطیاں انہوں نے کی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہی دیکھنے میں آیا کہ ساس کی ایک سائیکالوجی ہوتی ہے کہ جو سکھ مجھے نہیں ملا وہ میری بہو کو بھی نہ ملے، وہ اسے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا، برداشت نہیں ہو رہا ہوتا۔ ہم اتنے چھوٹے دل کے ہیں، اتنے تنگ دل ہیں۔ لیکن اگر آپ قرآن مجید سے جڑے نا، میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں آپ قرآن مجید سے جڑیں، آپ اتنی اچھی ساس بنیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ نے کوشش نہیں کرنی، آپ نے کوشش نہیں کرنی میں اچھی ساس بنوں گی، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے۔ نہ بہو کو بیٹی سمجھنے یا بنانے کی کوشش کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے بہو کو بیٹی کہنے کی یا ساس کو ماں کہنے کی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر آپ میں اللہ کا خوف ہے نا، آپ قرآن مجید سے جڑی ہوئی ہیں نا، تو آپ کو کسی کو بیٹی نہیں کہنا پڑے گا۔ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ بھی میری طرح انسان ہے، عورت ہے، اور اس کے بھی کچھ حقوق ہیں، میں اس کے حقوق اس کو دوں گی، یہ میرے دے یا نہ دے۔ بہو یہ سمجھ لیں کہ میں نے ساس کو اس کے حق دینے ہیں، احترام بھی کرنا ہے، اس کے جو حقوق ہیں وہ میں نے دینے ہیں۔ ساس بھی یہ سمجھ لے، جب ہم حق دینے والے بنتے ہیں نا تو وہاں پہ جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، جھگڑا ہی وہیں پہ شروع ہوتا ہے، بس مجھے میرا چاہیے، اور کسی کو نہ ہم اس کی تعریف کر سکتے ہیں، ہم سے برداشت ہی نہیں ہوتا۔ تو تعریف کیا کریں لوگوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی بہو کی، اپنی ساس کی، اپنے شوہر کی۔ کوئی اور تعریف نہیں کرتا ان کی، یہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو آپ تعریف کرنے والے بنے۔ اب یہ نہیں کہ غلط کریں، جھوٹ کریں، آپ کو ہر انسان میں، آپ کی اگر نظر خوبصورت ہے نا، آپ خوبصورت دل کے مالک ہیں، تو یقین کیجئے آپ کو، آپ جس سے بھی ملیں گے نا، ہر شخص کی کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات نظر آ جائے گی۔ جس سے بھی ملیں گے دنیا کے کسی انسان کو، چاہے آپ دیکھیں یا ملیں، اس کے اندر آپ کو کچھ نہ کچھ پازیٹیو اور اچھا ضرور نظر آئے گا۔ جو لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں انہیں کچھ نہیں اچھا نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خوبصورت، ہمارے دلوں کو اتنا خوبصورت بنا دے کہ ہمیں ہر انسان خوبصورت لگے،
ہمیں ان کی برائیاں نہیں دیکھنی ہے. کیا کرنا ہے ہم نے کسی کی برائیاں جان کر، دیکھ کر، پتہ چلا کر؟ ہماری اپنی بھی تو ہے، ہماری بھی تو کمزوریاں ہیں، برائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے درگزر کریں، ہماری کمزوریوں کو، ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو ڈھانپ دے، اور ہمیں لوگوں کے بھی پردے رکھے ہم پر. ہمیں نہیں جاننا کون کتنا برا ہے، کتنا چالاک ہے. بس دینے والے بنا دے اللہ تعالیٰ ہمیں. دیتے جائیں، دیتے جائیں. ہاتھ میں پیسہ ہے تو پیسہ دے دیں، وقت ہے تو کسی کو وقت دے دیں، کچھ نہیں ہے تو الفاظ دے دیں، تعریف کر دیں، کسی کی کوئی اس کو مشورہ دے دیں. الفاظ بھی نہیں ہے تو مسکراہٹ دے دیں، وقت نہیں ہے تو چلے مسکرا دیں اور گزر جائیں. کچھ تو دیں، دینے والے بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنا. تیری مخلوق کو بانٹنے، اس میں بس ہم بانٹتے رہیں ہر وقت کچھ نہ کچھ. ہمیں خیر بانٹنے والا بنا. تو کیسے بنیں گے؟ اگر ہم قرآن مجید سے جڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قرآن مجید ہماری زندگیاں بدلے گا. ہمیں پہلے تو پتا چلے گا کس چیز کا کیا حق ہے، اس کے ساتھ ہم عدل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اب میں امید کرتی ہوں آج آپ کو انصاف اور عدل کا پتہ چلا ہوگا. اور اب آپ نے عدل کا اس کو یاد رکھنا ہے، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دینا. یہ عدل ہوتا ہے. ہر چیز کو، میں کہتی ہوں ہر چیز کا حق ہے، اسے پہچانے اور دیتے جائیں. اور دیتے جائیں، دیتے جائیں، دیتے جائیں، دینے والے بنے بس. باقی جہاں ضرورت ہے، ضروری ہے، اپنے حقوق بالکل لیں. میں یہ کب کہہ رہی ہوں اپنا حق چھوڑ دیں؟ لیکن آپ کی جو توجہ ہے نا، ویسے بھی جو اہل القرآن ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، وہ ان کا دوسروں کے حقوق دینے پر زیادہ فوکس ہوتا ہے. انہیں ہر وقت فکر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری طرف سے کوئی کمی نہ رہ جائے، میری طرف سے زیادہ جائے اسے بس. چلے جی، یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. کہ آیت آج کی میرے خیال میں یہیں پہ اس کو روکتے ہیں. اس میں اب یہ جو ہے نا، کہ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. بہت پیاری آیت ہے، ہر آیت ہی پیاری ہے. کسی بھی آیت کو اگر ہم اس پہ بات کرنے لگے نا، اتنا کچھ ہمارے سامنے آتا ہے. دیکھیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، یعنی حق پر انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. جو گواہی ہم دیتے ہیں جیسے عدالتوں میں، اس کی بھی بات ہو رہی ہے، دین اسلام کی گواہی. اور پھر یہ جو میں نے آج جس طرح آپ کو عدل کا بتایا، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے. ہر چیز کے ساتھ عدل کرنے والے بن جاؤ. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے، اس بات پر نہ ابھارے. ٹھیک ہے؟ اور کہ تم عدل نہ کرو. عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. کوئی لاکھ برا لگتا ہے، اس نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے، لیکن اس کا جو حق اگر آپ کے سامنے آتا ہے نا، آپ نے وہ اس کو دینا ہے. بس ایسے انسان بننا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے، اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل نہ کرو. عدل نہیں چھوڑنا ہے. کسی نے ساری زندگی ساس نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، کسی کسی نے بھی، آج کوئی بیمار ہو گئی ہیں، معذور ہو گئی ہیں، محتاج ہو گئی ہیں، آپ پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں. اب آپ بدلے نہ لیں. اب ان کا حق ہے ایک انسان سمجھ کر، معذور، بزرگ، کمزور انسان سمجھ کر آپ اللہ کے لیے ان کو ان کا حق دیں. ان کی جتنی آپ خدمت کر سکتے ہیں، ان کو وقت دے سکتے ہیں، توجہ دے سکتے ہیں، جو آپ کر سکتے ہیں جتنا. اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ ایسا کہا ہی نہیں کہ جی اتنا زیادہ کرو، اپنی ضرورت سے زیادہ. قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اتنا ڈرو اللہ سے، اتنا خوف کرو جتنا ہر اپنی استطاعت کے مطابق. کیونکہ ہر ایک کی کیپیسٹی مختلف ہوتی ہے اللہ سے ڈرنے کی بھی. ہمیں تو کوئی کہہ دے اللہ سے ڈرو، ہمیں تو ڈرنا بھی نہ آئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی اگر آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، میرے خیال میں اگر کوئی کہے اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، یہ اتنے بڑے جملے ہیں، یہ تو جسم کانپنا شروع ہو جانا چاہیے. اچھا، کچھ لوگوں کے بارے میں پڑھتی تھی کہ وہ جب نماز کے لیے، ایکچولی اتنے واقعات ہیں صحابہ کے علاوہ، جو تابعین ہیں، ان کے بعد والے جو ہیں، بہت بہت اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ گزرے ہیں. نام اکثر بھول جاتا ہے نا یہ واقعہ اصل میں کس کا تھا. وہ نماز کے لیے جب وضو کی تیاری کرتے تو وہیں پہ وہ کانپنے لگ جاتے، بالکل پیلے پڑ جاتے، زرد پڑ جاتے. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ کس کے حضور جا کر کھڑے ہونے والے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا، مزے مزے سے وہ پانی ضائع کرتے ہوئے اور خوب ڈھیروں پانی ضائع کر کے وضو کرتے ہیں.
جلدی سے نماز پڑھی اور بس یہ جا وہ جا، اور نماز کے بعد یاد بھی نہیں کہ جی اس میں میں نے کہا کیا تھا، میں نے اللہ سے کیا دعا مانگی ہے۔ نماز ساری ہے ہی دعا، دعائیں ہی دعائیں ہیں، میں نے کیا دعا مانگی ہے اور کیا کہا ہے میں نے، کچھ بھی نہیں یاد، کچھ بھی نہیں پتا، پھر وہی دنیا داری۔ خیر میں نہیں کہتی کہ نماز چھوڑنی ہے، نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ادا کرنی ہی کرنی ہے، لیکن یہ تقوی کا لیول ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جسے جتنی اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، اسے محبت بھی اتنی بڑھتی ہے اور اسے خوف بھی اتنا آتا ہے کہ میرا رب نہ کہیں مجھ سے ناراض ہو جائے، پتہ نہیں میری یہ نیکی قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں۔ وہ جتنی بھی نیکیاں کر لے، وہ ہر وقت فکر مند رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے محبوب کہ ہمیں سب کو کہا گیا کہ انہیں فالو کرنا ہے۔ وہ یہ جب خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن اوپر والے حصے کی ہو رہی تھی، تو وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ حالانکہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنا بڑا کام ان سے اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر اور رسول تو معصوم ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی قبول اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کریں گے، لیکن انہیں کتنی فکر ہے اور ہم کتنے اس معاملے میں ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا تو بس اب تو ہم بخشے جائیں گے، کچھ بھی کر لیں، نہ ہم سوچتے ہیں کہ کہاں شرک کر رہے ہیں، نہ سوچتے ہیں کہ کہاں بدعات میں گرے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے۔ کانفیڈنس ہمارا عروج پر ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، جو بنی اسرائیل کیا کرتے تھے ہم ان سے کئی گنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ اچھا جی چلیے، یہ ٹاپک یہی میں روکتی ہوں۔ تو تقوی، اس میں ڈرنے کا معنی بھی ہوتا ہے، بچنے کا معنی بھی ہوتا ہے۔ بیسیکلی ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ناراضگی کا باعث بنتی، ہر اس گناہ کو چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک ہی وقت میں ڈر بھی ہوتا ہے اور بچنا بھی ہوتا ہے۔ اس چیز سے بچنا، ہر اس کام سے بچنا، اس بات سے بچنا کہ جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا، گناہوں سے بھی بچنا، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس میں ڈر بھی ہے ایک ہی وقت میں اور بچنا بھی ہے، دونوں چیزیں ساتھ چلیں گی۔ بیسیکلی تقویٰ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے کانشیسنس، اس میں ہر وقت یہ نا ایک دھیان ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، کچھ بھی کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لوگوں میں بیٹھے ہیں یا اکیلے بیٹھے ہیں، متقی شخص اس چیز سے بچ نہیں سکتا کہ میرے رب کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے، میں نے وہی کہنا ہے، وہی کرنا ہے، چاہے لوگ بیٹھے ہیں چاہے میں اکیلا ہوں، بس جو میرے رب کو پسند ہے وہ کرنا ہے، جو میری چیز میرے رب کو ناپسند ہے، انہیں ناراض کر سکتی ہے، اس سے میں نے بچنا ہے، اسے میں نے چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی سے گناہوں کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے۔ اور میں نے کئی اینگل سے بتایا، میں امید کرتی ہوں کوئی نہ کوئی اینگل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گا۔ تقویٰ جو ہے ڈفرنٹ ہوتا ہے، میں نے بتایا کہ جس میں جتنی جس سے پہچان ہوتی جاتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس حساب سے وہ زیادہ ان چیزوں کا خیال کرتا ہے۔ بعض لوگ تو جو ایسے بزرگ گزرے ہیں وہ تو ہر وقت کامتے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ میں نہیں کہتی کہ ہم ویسے ہو سکتے ہیں، آپ دنیا میں رہیں، دنیا والوں میں رہیں، دنیا انجوائے بھی کریں، لیکن آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ کسی لمحے یہ نہ ہو کہ کچھ بھی ایسا کہہ جائیں کر جائیں اور وہ کہنے سے پہلے، کرنے سے پہلے آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے بھی کہ نہیں، اللہ نے اس سے منع کیا اور میں کر رہی ہوں، کہہ رہی ہوں، بس یہ اتنا آپ نے خیال کرنا ہے۔ چلیے جی، یہ ایک ہوگی آیت، اب ہم دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، ورنہ اس میں بہت ساری باتیں اور میرے ذہن میں آ رہی ہیں، مگر آج نہیں، بس ابھی فی الحال کے لیے اتنا۔ ابھی اگلی آیت ہے وہ سورۃ المائدہ ہی کی ہے، آج ہی ہمارا چھٹا پارا چل رہا ہے، اس میں آیت نمبر 55 اور 56 بھی ہے، کم از کم 55 اگر ایک بھی دیکھ لیتے ہیں تو کافی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما اسے کلمہ حسر کہتے ہیں، ہا، ہا، جیم چے والی ہا، صاد را، اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ بات اس کے سوا کچھ نہیں، ساری بات ہی ہے، 100 باتوں کی ایک بات۔ اس کا بعض لوگ یقیناً کے ساتھ ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن ایکچوئل میں یہ ہے نہیں، تو چلے بے شک یقیناً ولی یکم، ولی کا لفظ جو ہے یہ عربی میں
اس کے بہت زیادہ معنی ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. بیسیکلی بس اتنا یاد رکھ لیں. چلے موٹے موٹے ایک دو بتا دیتی ہوں. دوست کو بھی کہتے ہیں، مددگار کو بھی کہتے ہیں، اور بھی یہ جو لفظ ہے نا مولا، اس کے عربی میں 21 سے زیادہ معنی ہے، اور عام معنی نہیں ہے کہ چلو 21 کے 21 آپ کو بتا دیں. اس کا ہم دوست بھی ہے. اچھا، اس میں آقا بھی ہے، غلام بھی ہے، چچا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے. اب آپ دیکھیں کتنے اپوزٹ ہیں. تو پتہ کیسے چلتا ہے؟ کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. ترجمے سے اندازہ ہوتا ہے. تو ولیجکم، تم سب کا جو دوست ہے، تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے ہیں. اب ایمان والوں کی صفات آنے والی ہیں، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ہم میں ہیں یا نہیں. لیکن اس سے پہلے کتنی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالی. اچھا دیکھیں، اب چونکہ میں اچانک سے ایک آیت بیچ میں سے سلیکٹ کرتی ہوں جو اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ چل رہی ہے، جس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، وہ میرے لیے دورہ قرآن میں شیئر کرنا آسان نہیں ہوتا. یہاں پہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، کن کی بات ہو رہی ہے پیچھے، کن کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اصل دوست تو یہ ہیں. لیکن میں سیکھنے کی جو باتیں ہیں بس اس پہ بات کروں. تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. سب سے پہلے تو کتنی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب دوستی کی بات کی ہے تو کہا ہے کہ دوست اللہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جب وہ حیات تھے ان لوگوں کو اس طرح سے کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے کس طرح سے کہ ان کو جانے، ان کی سنتوں پر عمل کریں. یہ ہوتی ہے محبت. یہ نہیں کہ بس عاشق رسول بن کر پھرتے رہے اور زبان کچھ کہہ رہی ہے، عمل کچھ کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. بڑے بڑے عاشق رسول، یہ میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس سے بتا رہی ہوں، لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں، مگر وہ ہر وقت یہ خود اپنی زبان سے میں عاشق رسول ہوں، اور ایسی بڑی بڑی باتیں، اور مدینے کی اور مکہ کی اور حج پہ حج، عمرے پہ عمرہ، مگر لوگوں کو ان کی جو ماتحت ہے ان کو تنخواہیں نہیں وقت پر دے رہے، دے ہی نہیں رہے، روک رہے ہیں، تنگ کر کے دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم دینی، اب ہمارے سامنے پھر دو طرح کے لوگ آتے ہیں. کچھ ہیں وہ حج عمرے یا دینی ریچولز پہ تنقید کرتے ہیں، وہ ان پر تنقید نہیں بنتی، آپ لوگوں کی کسی کی نہیں بنتی. حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی اچھی بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ اپنی جگہ چیزیں اچھی ہیں، مگر اس طرح نہ کریں. یہی بات، پھر وہی بات ذکر کی آ جاتی ہے کہ حج کرتے اللہ یاد رہا، عمرہ کرتے یاد رہا، نماز میں یاد رہا، تلاوت میں یاد رہا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے آئے تو یاد ہی نہیں رہا. ان کے حق کھا رہے ہیں، بد اخلاقی کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، ان کے دل دکھا رہے ہیں. تو پھر یہ بات غلط ہو جاتی ہے. اچھے کام ضرور کریں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ برے ہیں، آپ سے برائیاں ہو رہی ہیں تو آپ اچھائیاں چھوڑ دیں. نہیں، ان اچھائیوں کی لاج رکھ لیا کریں. تو یہ بہت اس طرح دیکھنے میں آیا، اس طرح سے نہ کیا کریں. تو اب یوں ہے کہ اللہ دوست ہے، اس کا رسول اور ایمان والے. عام ایمان والے نہیں ہیں یہ، ان کی کوئی صفات ہے. ابھی آپ نے اپنا جائزہ بھی لینا ہے اور میں نے بھی، کہ کیا یہ صفات ہم میں ہے. تمہارے دوست صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں. ہاں، تو بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ کیسے دوست ہوں گے. پہلے تو یہ ذہن میں آپ کو آئے، صفات میں بعد میں بتاتی ہوں کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کنیکشن کیسا ہے. اللہ آپ کے دوست ہے. اب جو بھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے کرتی، جو بھی ایک دوست کا آپ کے ذہن میں امیج آتا ہے کہ دوست سے ملیں تو ملنے سے پہلے بھی خوشی ہو، ملتے ہوئے بھی خوشی ہو. ہم کہاں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ نماز میں ملتے ہیں. ویسے تو ہم سارا دن ہی اللہ کے حضور کھڑے، پرفارمنس ہماری وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت ہم اللہ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو دوست سے خوشی ہو، مل کر اس سے باتیں ساری دل کی کریں، یہی ہوتا ہے نا. تو کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایسا تعلق ہے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں. تو یہ جو آپ ایک دوست میں چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر آپ کے دوست ہیں اور ہونے چاہیے. تو کیا وہ ساری باتیں جو آپ ایک دوست میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ویسا کنیکشن ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ کہ کیا ان کی سنتیں، ہمیں ان کی سیرت طیبہ، حیات طیبہ کا کیا نالج ہے؟ ہمیں ان کی سنتوں کا پتہ ہے، ان کی احادیث کا پتہ ہے؟ کیا ان پر عمل کرتے ہیں یا بدعات ہمارے گھر میں آ چکی ہیں؟ تو یہ ہے ان سے محبت کا، ان سے دوستی کا جو
آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے. اب ایمان والے کتنے خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس لسٹ میں رکھا ہے. کون ہے وہ؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. قرآن مجید میں کئی بار یہ مضمون آپ کے سامنے آئے گا، اور کہیں بھی یہ نہیں آتا کہ نماز جو پڑھتے ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں، پڑھ کے تو فارغ ہو جاتے ہیں. نماز قائم کرتے ہیں اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور رکوع کرنے والے ہیں. یہاں پر رکوع کرنے والے سے مراد عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے. عاجزی، ان میں غرور، تکبر، خود پسندی بالکل نہیں ہوتی. اچھا، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ یا تو ہم اتنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان پر ہمارا بہت فوکس ہوتا ہے، مگر جب لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو زیرو. ٹھیک ہے. اور یا پھر ہم حقوق العباد پہ زیادہ بات کرتے ہیں کہ جی اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور اللہ کی مخلوق کی محبت کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں پا سکتے. بات تو بالکل ٹھیک ہے. تو وہ صرف حقوق العباد پر بات کریں گے اور اسی کو وقت دیں گے. زندگی میں نماز نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ یہ میں یا آپ فیصلہ نہیں کریں گے. اور ایسا بہت کامنلی دیکھنے میں آیا، یا لوگ صرف حقوق اللہ یعنی کہ دینی باتیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بہت خرابی کرتے ہیں، کمی کر جاتے ہیں، کوتاہی کر جاتے ہیں. یا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لیکن نہ نماز ان کی زندگی میں ہے، نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو اس لسٹ میں رکھا ہے؟ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. کیونکہ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان پر وہ لاگو ہوتی ہے. جس پر بنتی نہیں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں. ٹھیک ہے. اور عاجزی اختیار کرتے ہیں. عاجزی کے بہت مختلف مختلف معنی ہیں، اور سارے آتے ہیں یہاں پر. خود پسندی نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، فخر نہیں ہے. لوگوں سے اس طرح نہیں ملتے کہ لوگوں کو حقیر محسوس کروائیں، خود کو بہت نیک، پرہیزگار، متقی. پھر جب اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے، قرآن مجید کا حکم سامنے آ جاتا ہے، تو پھر وہ میری مرضی، میرا کیا دل چاہ رہا ہے، میری سوچ، میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں. وہ جھک جاتے ہیں وہاں پر اللہ کے حکم کے آگے. تو اس میں بہت کچھ آتا ہے. اچھا، یہاں پر نا ایک تو میں آپ سے یہ شیئر کروں، اس میں ایک سلائیڈ ہے. نماز قائم کرنے میں کیا ہے، اور یہ وہ ہے جو قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتا ہے. ادروائز اس میں بہت سے اس کے آداب ہیں، ارکان ہیں، شرائط ہیں. میں ابھی ان کی بات نہیں کر رہی. نماز قائم کرنا اخلاص، خالص اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. نماز نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پیاری بک ہے. صحیح احادیث کی روشنی میں اپنی نماز آپ درست کیجیے. یہ یوٹیوب چینل 1 پر آپ کو مکمل پلے لسٹ مل جائے گی. اس کے لیکچرز کی بھی مل جائے گی، 22 لیکچرز ہیں، اور نماز کا طریقہ بھی مل جائے گا. اس میں نے کوئی بات اپنی نہیں کی، سب آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں. ان کے نمبر، وہ کس کتاب کی ہیں، کیا نمبر ہے، سب سامنے اسکرین پر آ رہا ہوتا ہے. اپنی نمازیں درست کیجیے. نماز ہمارے ہاں الحمدللہ تجوید اور ترجمہ کے ساتھ کورسز کروائے جاتے ہیں، سارا سال کروائے جاتے ہیں. اپنی نماز، اس کی ادائیگی بھی درست ہو، آپ کو ترجمہ آئے، آپ کو پتا ہو میں کہہ کیا رہا ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. تو نمازیں درست کریں اپنی. پھر اس کے ارکان کیا ہیں، جنہیں مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، مگر اس کے سٹیپس کیا ہیں، پراپر سٹیپس کیا ہیں، وہ پتا ہونے چاہیے. کہاں کیا پڑھنا ہے. تو جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نماز میں، بہت سی غلطیاں کرتے ہیں. تو ایک بار اپنی نماز درست کریں، اس پہ کام کریں، آج لکھیں. یہ آپ کا ٹاسک ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. نماز قرآن مجید میں اتنا ذکر آیا ہے اس کا. تو نماز ایک تو ادا کرنی ہے 5 وقت، کم از کم 5 وقت شروع کریں. کم از کم فرض سے ضرور شروع کریں. جن بہنوں کو مشکل پیش آ رہی ہے، ابھی تک وہ 5 وقت کی نمازی نہیں بن سکی، میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو پکا نمازی بنا دے 5 وقت کا.
پکا نمازی ایسا کہ نماز کے بغیر دل نہ لگے، اور پھر اس میں اضافہ کر دیں، پھر ہم نوافل بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی ہو ہماری زندگی میں، تو اس طرح سے. تو یہ آپ ان کو شامل کریں. سب سے پہلے تو کوشش پوری کریں، دعا کریں، اور کوشش پوری کرنی ہے نماز. پھر وہ صحیح، اس کی ادائیگی، اس کا ترجمہ پتہ ہو، اس کو صحیح میں پڑھ رہی ہوں کہ نہیں. تو باقی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوتا، صحیح بات تو یہ ہے. اور اس جھگڑے میں بحث میں نہ پڑیں، نہ فرقے اور مسلک کو بیچ میں لائیں. دیکھیں احادیث کیا کہہ رہی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بس بات ختم. اور اگر کوئی، اور میں آپ کو بتاؤں، آپ یہ بک پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے بہت لوگ اگر غلط کر رہے ہیں وہ بھی پتہ چلے گا، اور بہت سے لوگ، بہت سے فرقے کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ جسے ہم غلط کہتے اور سمجھتے رہے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ بھی عمل اختیار کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ عمل کو مستقل نہیں اپنا لینا چاہیے، لیکن وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ہم میں چونکہ علم نہیں ہے، پہلے اپنی نماز ہماری ٹھیک نہیں ہے، پھر علم نہیں ہے دوسرے کی نماز پہ تنقید کریں گے. کسی پہ تنقید نہ کیا کریں، اپنا درست کریں، اپنا معاملہ اپنے رب سے سیدھا کریں. نمازیں اپنی ٹھیک کریں، اس رمضان سے پہلے پہلے دعا کریں اللہ سے، اور اپنے بچوں کی بھی ٹھیک کروائیں. تو پھر یہ قرآن مجید سے جی اقامت نماز، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت، اس طریقے کے مطابق اسے کہنا ہے، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. پھر اللہ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق ادا کرنا. یہ نہیں کہ جب میرا دل کیا تین تین چار چار نمازوں کو ملا لیا، نہیں، یہ بھی پتا کریں کس کو ملا سکتے ہیں، کس کو نہیں ملا سکتے. جس طرح ظہر اور عصر مل سکتی ہیں، مغرب اور عشاء مل سکتی ہیں، پہلے وقت میں مل سکتی ہے ایک دوسری کے ساتھ جا کر، دوسرے وقت میں پہلی دوسرے کے ساتھ جا کے مل سکتی ہے. اب یہ نہیں کہ میں اپنی مرضی سے کسی کو کسی کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. علم حاصل کیجیے. اتنے غافل ہیں ہم، ہمارے مسئلے ہی اور ہیں، ہمارے تو گھریلو مسئلے ہماری جان نہیں چھوڑتے. لوگ ہمارے سروں پر سوار ہیں، ہمارے اعصاب پر سوار ہیں، ہمیں دین یاد ہی نہیں آتا. ہمیں پتہ ہی نہیں نماز کی کتنی اہمیت ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کتنے صحابہ نے نماز کے دوران اپنی جانیں دے دی ہیں، اب سجدوں میں جانیں دی ہیں، لیکن نماز نہیں انہوں نے توڑی، کیونکہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی نا، وہ ملتی نہیں ہے نماز میں. پھر جماعت کے ساتھ، یہ مردوں کے لیے صفوں کا خیال رکھنا، ارکان کا خیال رکھنا، خوش و خضوع. دیکھیں یاد رکھیں ہونا چاہیے، مگر اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، نماز نہ چھوڑیں. چلیے جی، میرے خیال میں ٹائم ہو چکا ہے، ایک سلائیڈ اور رہتی ہے، تو ایک آیت رہتی ہے، مگر میرے خیال میں جتنا میں نے بتا دیا، اس کو نوٹ کیجئے، اس پر عمل کیجئے. آج آپ عدل اور نماز کو اگر ذہن میں رکھیں تو، اور یہ چیزیں ہیں کہ یہ بھول جاتی ہیں نا، ان کو یاد دہانی ضروری ہوتی ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ دورہ قرآن میں بھی ان پر بار بار بات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سارا سال بھی بات ہوگی. آپ میں سے اگر کسی نے ابھی تک قرآن مجید نہیں پڑھنا شروع کیا، آپ نیت کیجئے، دعا کیجئے، کوشش کیجئے کہ اس رمضان کے بعد آپ قرآن مجید کا پراپر کورس کریں گے، کہیں سے بھی کریں، ایک بار ضرور کریں، جڑ جائیں، اور اس کے بعد کورس کر کے چھوڑیے گا نہیں. لیکن چلیں وہ بات کی بات ہے، شروع تو کریں، پڑھیں تو صحیح ایک بار. نماز کی اہمیت و فضیلت بہت پیاری حدیث ہے، آئیے دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ کیا آپ کے دل میں نہیں آتے یہ سوال؟ ٹھیک ہے، اور یہ دیکھ لیں، آگے نیچے ریفرنس دیے ہوئے ہیں، صحیح بخاری 527، صحیح مسلم 85، آگے بھی مستدرک حاکم کا بھی، لیکن میں بس زیادہ تر میں جو صحائح ستہ 6 بکس ہیں ان کو میں بہت پریفر کرتی ہوں. تو لیکن یہ کہ صحیح حدیث کسی میں بھی ہو سکتی ہے. حدیث کی کیٹیگریز ہوتی ہے نا، پہلی ایک صحیح ہوتی ہے، پھر حسن کے درجے پر ہوتی ہے، پھر بعد میں کچھ ضعیف ہوتی ہے، اور ایک جو ہوتی ہے من گھڑت جھوٹی، اسے موضوع کہتے ہیں، موضوع یا موضوع. اب ضعیف کے بارے میں یہ کہ کچھ مسلک ایسے ہیں کہ وہ ضعیف کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ضعیف جو ہے وہ من گھڑت تو نہیں ہے نا. اب ضعیف کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، بیچ میں کوئی ایک شخص میں بھی کہ جو راوی ہوتے ہیں نا، چین ہوتی ہے نا پوری، تو بیچ میں کوئی ایک شخص میں کوئی کمی ہوگی، کوئی کہیں مس ہو رہا ہوگا. تو لیکن واقعی اس پہ کوئی شک نہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ من گھڑت ہو، ضعیف جو ہوتی ہے. لیکن کوشش کیا کریں جو صحیح یا حسن کے درجے پر حدیث ہوتی ہیں ان کو تو ضرور
بہت زیادہ ان کو ویلیو دیا کریں. باقی یہ تو پوری اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے حدیث کا، یہ تو بہت بڑا، یہ تو اپنی ایک دنیا ہے حدیث کی. اللہ سے دعا کیا کریں، دل نہیں کرتا آپ کا قرآن مجید سے جڑیں، پڑھیں، احادیث مبارکہ کا علم حاصل کریں، کبھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، کبھی سیرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پڑھیں، کبھی اپنے بچوں کو پڑھائیں. اتنی چیزیں آپ خریدتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی بکس خرید کے بچوں کو دیں، اپنے بھانجے بھانجیوں کو دیں، گلی محلے محلے کے بچوں کو گفٹ کر دیں. کوئی ضروری تو نہیں صرف اپنوں کو، دوسروں کو بھی گفٹ کریں. کتنے پیارے گفٹس ہیں یہ. چلیے جی، کیا ہے یہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اس کے وقت پر ادا کرنا. کیا کبھی میرے اور آپ کے ذہن میں آیا؟ اور اچھا، مختلف احادیث ہیں اور ان میں اپنے اپنے وقت اور نوعیت کے حساب سے کبھی کسی چیز کو بہترین کہا گیا، کبھی کسی کو، مگر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. اور بھی ہیں تو وہ اس موقع پر ہم بات کریں گے. ابھی فی الحال اس حدیث پہ غور کریں. نماز اس کے وقت پر ادا کرنا، ایک تو نماز ادا کرنا، سیکنڈ ہم اکثر لیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں، جب اذان ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جی اب یہ نماز کا وقت ہو گیا. ہمیں یہ پتا چلا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ بندہ اس وقت اذان سن کر نماز کے وقت مجھے چنتا ہے کہ دنیا کو چنتا ہے. جس نے اللہ کو چن لیا، بس اتنی سی بات ہے. آگے نماز کیسی تھی، صحیح تھی، غلط تھی، بھول گیا، جلدی پڑی، یہ چیزیں بات کی ہیں. یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر آپ نے اپنے اللہ کو چن لیا. آپ نے اللہ کو چن لیا وقت آنے پر، کسی بھی وقت آنے پر، نماز کا وقت ہے، جہاد کا وقت ہے، کچھ بھی ہے، تو بعد میں آپ کی نمازیں وہ سیدھی کروا دے گا انشاءاللہ. آپ آئیں تو صحیح اللہ کے راستے میں، آپ اسے چنیں تو صحیح، اپنا دوست بنائیں تو صحیح. بس میرا یہی ایک مقصد ہے دورہ قرآن میں، جہاں کہ آپ لوگ قرآن مجید سے جڑے، وہاں آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہونا چاہیے. لوگوں سے نا یہ زیادہ باتیں کرتے رہا کریں، یہ دل کی باتیں اللہ تعالیٰ سے کیا کریں. اور یہ کوئی وقت نکالیں، تہجد کا تو بہترین وقت ہے یہ باتیں کرنے کے لیے. کوئی دو چار آنسو بہائیں، دیکھیں کیسے معاملات سیدھے ہوتے ہیں آپ کے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ سے باتیں بھی نہیں منوانی آتی، آپ کے تو اپنے اتنے مسئلے ہیں، لوگ آپ کے سروں پر سوار ہیں، اعصاب پر سوار ہیں. اچھا جی، نماز اس کے وقت پر ادا کرنا، آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ کو چننا شروع کریں اس وقت پر، نمازیں آپ کی وہ سیدھی کروا دے گا انشاءاللہ. بس چھوڑنی نہیں. میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ فرمایا والدین سے حسن سلوک. میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. اب اس میں بہت طرح کا ہوتا ہے. یہ اللہ کے راستے میں نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے، یہ جہاد بالقلم. پھر یہ جو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم بھی کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی کام کرنا، قرآن مجید کی خدمت، اور اس کے لیے کوئی انسان اپنی نیند قربان کرتا ہے، آرام چھوڑتا ہے اس اللہ کے راستے میں. جہاد بیسیکلی اٹ موسٹ اسٹرگل کو کہتے ہیں. بہت زیادہ کوشش کرنا اللہ کے راستے میں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا. تو وہ کوئی چاہے دین کا کام کر رہا ہے، کوئی قلم سے کر رہا ہے، کوئی نفس کے خلاف کر رہا ہے، کوئی مال کے ساتھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ یہ جو تلوار کے ساتھ، یعنی کہ جان دینی پڑے تو وہ بھی دے دی جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے تیرے راستے میں جہاد کرنے کی. اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں اسی راستے میں گزر جائیں اور موت بھی اسی راستے پر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. خوب خوب دعائیں کیا کریں. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہ